बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनेस्टली मैंने तो ये देखा है कि अगर इंसान किसी तरीके से अपने दिलो दिमाग से दुनियावी लालच और इस तरह की चीज़ें, गुस्सा, गीबत, नफ़रत निकाल दे तो दुनिया इतनी खूबसूरत जगह है और इसमें इतने मज़ेदार थॉट्स और चीज़ें हैं कि ज़िंदगी गुजारने का मज़ा इन चीज़ों के बग़ैर ही आता है। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जिन मुख्तलिफ़ चीज़ों पे सोचता रहा या सोचता हूँ या रिसर्च करता रहा या रिसर्च करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ बेसिकली इस नज़रिए के तहत कि हो सकता है कि कोई मेरे जैसा कहीं बैठा ये सोच रहा हो कि उसके ज़हन में कोई और ख़्याल जो और तरह के आते हैं, पता नहीं किसी और के ज़हन में आते हों कि नहीं। तो मैं अपनी मिसाल दे के ये बताने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, आप अकेले नहीं, ये चीज़ें बहुत सारे लोग सोचते हैं। इसी तरह की एक थॉट जो एक बड़ी अजीबो-गरीब सी है, आपको सुनने में लगेगी, वो है इस चीज़ के मुतल्लिक कि क्या हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये हकीकत है? क्या हम किसी ख्वाब के अंदर तो नहीं? क्या हम किसी सिमुलेशन के अंदर तो नहीं? क्या जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं पहले गुजार तो नहीं चुके? ये तमाम सवालात मेरे ज़हन में ऐसे आए कि बहुत अरसे पहले की बात है, मेरे ख़्याल में 8-10 साल तो ज़रूर हो चुके होंगे। मुझे एलॉन मस्क का एक स्टेटमेंट पढ़ने को मिली किसी मेरे ख़्याल में कोई वेबसाइट थी, जिसमें उसने कहा कि हम असल में सिमुलेशन में रह रहे हैं। सिमुलेशन में रहने का मतलब ये है कि वो लोग जो कंप्यूटर साइंस को जानते हैं और ख़ास तौर पे अब तो एआई का दौरा है, वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि सिमुलेशन एक ऐसी चीज़ या एक ऐसी इन्वायरमेंट है जो एक कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर की मदद से हकीकत के तौर पे डेवलप की जाती है, लेकिन असल में वो हकीकत नहीं होती, बल्कि कुछ कमांड्स और कुछ चीज़ों की मदद के ज़रिए से एक मखसूस इन्वायरमेंट डेवलप की जाती है। मुझे सुनने में ये बात पहले तो बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ सी लगी कि मैं जो एक गोश्त पोश्त का इंसान सोचता हूँ, खाता पीता हूँ, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मैं दफ्तर जाता हूँ, ये कैसे मुमकिन है कि मैं एक हकीकत की बजाय किसी ख्वाब में हूँ या किसी सिमुलेशन में हूँ। फिर मुझे याद आया कि 2010 के अंदर हमने एक फ़िल्म देखी इंसेप्शन के नाम से, और वो फ़िल्म एक ऐसी फ़िल्म थी कि जिसके अंदर ख्वाब दर ख्वाब की एक बात बताई गई। इस लेवल की बताई गई कि करैक्टर्स एक ख्वाब में जाते हैं, उस ख्वाब में अपना एक और ख्वाब के अंदर दाखिल होते हैं और फिर एक और ख्वाब में दाखिल होते हैं, अप टू 5 लेवल्स तक ख्वाब में जाते हैं। और हर दफ़ा जब उनका दिमाग नए ख्वाब में जाता है तो उनका दिमाग बिल्कुल एक सिमुलेटेड कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट की तरह इर्द गिर्द की चीज़ें खुद ब खुद डेवलप करता है। बिल्डिंग्स, कारें, चाय खाने, करैक्टर्स, हर चीज़ को डेवलप करता है। तो मुझे पहले ये लगा कि कहीं इंसेप्शन में जो बात की गई है इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ तो नहीं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इसको तब भी ना जान सका। बात को मैंने संजीदा कैसे लेना शुरू किया कि मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल पढ़ने को मिला कि हम जो सब हैं, जो इस वक्त इस हालत के अंदर हैं कि सारे के सारे ख्वाब में हैं, और जब उठेंगे यानी कि जब मर जाएंगे तो जाग जाएंगे। कुछ इस तरह के अल्फाज थे, जिसका मतलब ये बन रहा था हज़रत अली के कॉल के मुताबिक कि हम सारे के सारे हकीकत में मौजूद नहीं हैं, मरने के बाद हमारी हकीकी ज़िंदगी शुरू होगी। मुझे क्योंकि ज़ाहिर है शुरू से हम में से कोई ऐसा बदबख्त कम ही होगा कि जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुतल्लिक दिल से उनकी मोहब्बत और उनकी इज़्ज़त दिल में ना हो, और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तमाम बातों को इंतहाई संजीदा लेते हैं। और ख़ास तौर पे यूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका बाब या दरवाज़ा है। इसके बाद मैंने सीरियसली इस चीज़ के मुतल्लिक गौर करना शुरू ही किया था
تو مجھے سب سے پہلے اپنے وہ 3-4 خواب یاد آئے جو بالکل عین مین 110% بالکل حقیقت میں نے جا کے دیکھے۔ یہ تینوں خواب جناب شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تھے۔ ان خوابوں کے اندر شیخ صاحب سے ملنے سے ایک دفعہ 20-25 سال پہلے، ایک دفعہ تقریباً 12-13 سال پہلے، نہ صرف کہ میں نے شیخ صاحب کی شبیہ دیکھی بلکہ شیخ صاحب کا وہ جگہ جہاں پہ وہ بیٹھ کے درس دیتے رہے جب میں پہنچا، اور وہیں پہ ان کی قبر مبارک بھی بنی، میں نے اس ہال اور اس جگہ کو ایز اٹ از خواب میں دیکھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ کسی زمانے میں پالمسٹری کا بھی شوقین رہا ہوں، نیومرالوجی کا بھی شوقین رہا ہوں۔ نہ صرف کہ میں خود بھی اس طرح کے حساب کتاب لگاتا تھا کہ کسی کے مستقبل کے اندر کیا ہوگا، بلکہ میرا ملنا جلنا ایسے پامسٹ اور ذائچہ بنانے والوں کو تھا کہ جس کے اندر انہوں نے بھی میری لائف کے متعلق کچھ ایسی پریڈکشن کی جس میں سے بعض صحیح ثابت ہوئیں۔ اس میں جو سب سے بڑی چیزیں جن صاحب کی میری زندگی میں تقریباً 100% صحیح ثابت ہوئیں وہ میرے محترم استاد اسرار غنی اسد کی ہیں۔ نارملی وہ اپنے اس وصف کو چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ میرا کوئی 7-8-10 سال ان کے ساتھ ایک بہت لمبا عرصہ بہت قربت میں گزرا ہے، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری پڑھائی کے متعلق، میری نوکری کے متعلق، میری شادی جہاں ہوگی اس کے متعلق، میں پڑھائی لکھائی کی طرف واپس آؤں گا، الغرض بے شمار چیزوں کے متعلق، میرے فیوچر کے متعلق اسرار صاحب نے جو کچھ مجھے بتایا وہ ساری کی ساری چیزیں 100 نہیں تو 90% ضرور پوری ہوں۔ ان ساری چیزوں سے میں نے سوچنا شروع کیا کہ اگر کوئی روحانی آدمی آپ کا فیوچر بتا رہا ہے، کوئی پامسٹ آپ کے ہاتھوں کی لکیروں سے بتا رہا ہے، تو پھر یہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آئنسٹائن کے کہنے کے مطابق ایک ایسا لیول آتا ہے لائٹ کی سپیڈ کے اوپر کہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اصل میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہونا ہے وہ بہت زمانے پہلے کا ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ذائچہ بنانے والے، یہ پامسٹ، یہ روحانی لوگ جو کسی حساب کتاب کے ذریعے سے وہ واقعہ جو ہمارے لیے ابھی فیوچر میں ہونا ہے، ان کی کوئی ایسی رگ یا ایسی کوئی چیز کا لنک بن جاتا ہو کہ وہ واقعات جو ابھی ہم فیوچر میں ہونے ہیں، اصل میں کیونکہ وہ پہلے ہو چکے ہیں تو وہ اس کے مطابق وہاں سے پڑھ کر ہمیں ہمارے وہ حالات بتا دیتے ہیں جو ابھی بیتے نہیں، ابھی آنے ہیں۔ اسی طرح کا کوئی ایک کنسپٹ میرے ذہن میں لوح محفوظ کے متعلق آیا، گو کہ ابھی تک میں لوح محفوظ کے کنسپٹ کے متعلق بہت کلیئر نہیں ہوں، لیکن بہرحال لوح محفوظ کے متعلق ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ لوح محفوظ ایک ایسی جگہ یا کتاب یا کوئی ایسا نظام ہے کہ جہاں پہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اس کے اندر پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ کیونکہ اس وقت موضوع تقدیر نہیں ہے، اس کے ہم کسی علیحدہ کسی دن ایک ایپیسوڈ کریں گے کہ جس میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ مسئلہ تقدیر اور فری ول کا مسئلہ اس لوح محفوظ سے کیسے اور کیوں کر پڑتا ہے۔ فی الحال ہم اس کو اسی طریقے سے لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بعض بزرگوں کے متعلق کہا جاتا ہے، اور میں نے خود بھی سنا ہے اور شاید ایسے لوگوں سے ملا بھی ہوں کہ جو ان کے خیال کے مطابق یا ان کے مریدین کے خیال کے مطابق لوح محفوظ سے آپ کا مستقبل پڑھ کر آپ کے متعلق سب کچھ جان لیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جب میں نے دوبارہ سے ایلون مسک، اور انہی دنوں مجھے نیل ڈی گارسی کا بھی یہی والا بیان پتہ چلا کہ ایک انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم کسی کمپیوٹرائز سیمولیشن کے اندر رہ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ تو نہیں میں جانتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس بات کے ہونے کو رد کرنا میرے لیے انتہائی مشکل ہے کہ ہم سیمولیشن میں نہیں رہ رہے۔ خاص طور پہ جو بہت سارے سائنسدان ہیں ان کے کہنے کے مطابق کچھ ایسا معاملہ چلتا ہے کہ کائنات کے اندر بعض چیزوں میں اور فزکس کے بعض لاز کے اندر اور بعض سٹرکچرز کے اندر جو فزیکل ہیں اتنی زیادہ پرسیژن مینز کہ اتنی زیادہ پرفیکشن نظر آتی ہے،
اور وہ میتھمیٹیکلی اتنے زیادہ مضبوط اور صحیح مقامات پہ صحیح طور پہ فزیکلی موجود ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ان کو کمپیوٹر میں بیٹھ کے بنایا ہو، یہ کسی ایکسیڈنٹل یا رینڈمنس کی شکار نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح کی چیزیں سوچتے سوچتے آہستہ آہستہ جب میں مزید آگے بڑھا تو مجھے یاد آیا کہ ایک زمانے میں نے ہندوز کا ایک کنسیپٹ پڑھا تھا کہ یہ سب کچھ مایا ہے۔ مایا ہے مینز کہ یہ دنیا ساری کی ساری ایلیوژن ہے، حقیقی دنیا کوئی اور ہے۔ اسی طرح کی بات افلاطون یا پلیٹو نے بھی کی تھی اپنے غار والے واقعے کے اندر کہ اصل میں ہم ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، پیچھے سے آگ جل رہی ہے اور جو سامنے ہمیں سائے نظر آ رہے ہیں یہ غیر حقیقی ہیں، اور ہمارا وہ جو جسم دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا ہے وہ اصل حقیقت ہے۔ اس بنیاد پہ افلاطون نے بھی کہا تھا کہ بیسیکلی یہ جو سارا کے ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ اس وقت صرف اور صرف ایک ایلیوژن یا ایک امیجری ہے، اس کی اصل حقیقت کہیں اور موجود ہے۔ اسی طریقے سے مجھے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنے کا اتفاق ہوا جس کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا تو اس طرح مفہوم ہوتا ہے کہ حقیقی نہیں ہے، کھیل تماشا ہے۔ تو جب مجھے اس طرح کی چیزیں ملنا شروع ہوئیں تو میرے دماغ نے آہستہ آہستہ یہ ان تمام چیزوں یا ان بنیادوں کی وجہ سے چیزوں کو تھوڑا سیریس لے لیا۔ ریسنٹ ٹائمز کے اندر جب سے ہم اے آئی سے ہمارا کچھ زیادہ عام عوام کا بھی پالا پڑا ہے، اور خاص طور پہ چیٹ جی پی ٹی یا اس طرح کے اور جو ان سے سافٹ ویئرز ہیں، جب ان کو ہم اپنی وائس کمانڈ سے یا ٹیکسٹ سے کسی امیج کو بنانے کو کہتے ہیں تو وہ بالکل جیتے جاگتے انسانوں کی ان کی انوائرمنٹ سمیت اور چیزوں سمیت ایک ایسا امیج بنا دیتے ہیں کہ جو دنیا میں حقیقت میں تو موجود نہیں، لیکن وہ آپ کی کمپیوٹر سکرین پہ نظر آتا ہے۔ تو اس طرح کی اے آئی کی جو اس وقت اچیومنٹ ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ آج سے 100 سال بعد یا 500 سال بعد یا 1000 سال بعد ایسا ہونا بہت زیادہ ممکن ہے کہ کمپیوٹر کی سیمولیشن کے ذریعے سے ہم شاید چلتے پھرتے لوگوں یا روبوٹس کو بنا سکیں گے، اور پھر وہ ہمیں دوبارہ سے بات یاد آئے گی کہ شاید کسی زمانے کے اندر فیوچر کے اندر وہ تمام لوگ جو اپنی زندگیاں گزار چکے ہیں وہ ایک ایسے لیول پہ پہنچے ہوں گے یا پہنچیں گے کہ جہاں پہ جا کر وہ اتنی کمال کی کمپیوٹرائز سیمولیشن بنا سکیں گے کہ وہ زندگیاں جو بیتی چکی ہیں اور جو ابھی بیتنی ہیں وہ اپنی مرضی سے ڈیولپ کر کے بنا دی جائیں گی۔ بہرحال یہ ایک آئیڈیا ایک کمپلیکس فارم کے اندر ہے، لیکن اس آئیڈیا پہ اگر آپ لوگ کام کریں یا اس پہ سوچنے کی کوشش کریں تو آپ کو روحانیت طریقت میں خاص طور پہ جو جینون پیر صاحبان یا شیخ صاحبان ہیں ان کی بہت ساری چیزوں کی بھی سمجھ آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کمپیوٹر سائنس خاص طور پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت ایک خاص رخ میں اپنی ترقی کر رہی ہے، ہم بخوبی پھر جان سکیں گے کہ اصل میں فیوچر میں جا کر سیمولیٹڈ انوائرمنٹ بنانا کوئی اتنی ناممکنات میں سے بات نہیں ہے۔ اور شاید میں یہاں تک کہنا چاہوں گا گو کہ میں اس بات پہ بھی ابھی تک بہت کلیئر نہیں ہوں عالم برزخ کے متعلق، لیکن جو ہمارے علماء کا خیال ہے کہ عالم برزخ کوئی ایسی چیز ہے یا ایسا مقام ہے کہ جس میں انسانوں کو سلا دیا جائے گا، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم سب کے سب عالم برزخ میں پڑے ہوں اور اس نیند کے اندر خواب کے اندر اپنی یہ زندگی جو شاید ہم پہلے بھی گزار چکے ہوں دوبارہ سے گزار رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔